तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता किस्त में हमने अमाल की किताब का मुतालिया मुकम्मल किया था, और ये अजीम किताब कलीसिया के क़याम के बारे में बात करती है। मसीह यसु के मरने और दफन होने और आसमान पर जाने के बाद रूहुल कुद्स को भेजा गया और कलीसिया का क़याम हुआ, और इंजील फैली और यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक फैल गई। लेकिन आज की किस्त में हम दोबारा पुराने अहदनामे की तरफ आएंगे और पहले सैमुएल की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे। लेकिन मैं आगाज में खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोइन बशीर खुशामदीद। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर मुहीब, सबसे पहले आप हमें पहले और दूसरे सैमुएल के बारे में एक अमूमी तस्वुर दीजिए। बराए मेहरबानी हमें पुराने अहदनामे में इन दो किताबों की जगह, ख्याल और मुसन्निफ के बारे में बताइए। पहले और दूसरे सैमुएल की किताबें पुराने अहदनामा की तारीखी किताबों में से हैं, और जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि पुराने अहदनामे को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। तौरात, फिर तारीखी किताबें जिसका आगाज़ यशवा की किताब और इख्तिताम आस्तर की किताब पर होता है, और ये 12 किताबें फिर शायरी की किताबें हैं जो अयूब से गज़लो गज़लात तक हैं, और आखिर में नबूवती किताबें हैं, अंबिया कराम और अंबिया असगर शामिल हैं, और ये चौथा हिस्सा है। लिहाजा सैमुएल की दोनों किताबें और यहूदी तौरात में ये दोनों एक ही किताब है, यानी सैमुएल की किताब, जो एक बहुत अहम तारीखी दौर की नुमाइंदगी करती है, जिसमें काजियों के दौरे हुकूमत और उनकी हुकूमत के आखिरी दिनों का जिक्र है। जब हम काजियों की किताबें पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि इन दोनों का किरदार और उस वक्त उन लोगों की हालत रूहानी तौर पर बहुत ख़राब थी। लोगों में बहुत बुत परस्ती फैल गई और इमानुएल की सरजमीन को इखलाकी बुराई और बेहूदगी से भर दिया। सब लोग खुदावन से दूर हो गए। पहले सैमुएल की किताब के आगाज़ में हम देखेंगे कि हम काजियों के दौरे हुक्मरानी के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, जब न सिर्फ लोग बदउनवान थे बल्कि खुद कहानत करने वाले भी बदउनवान बन गए, जो एली काहिन की लापरवाही और एली के बेटे हुनफी और फिनहास की बदकारी से जाहिर होती है। और जब कहानत इस तरह से तबाह और बदउनवान हो गई, जो खुदा और लोगों के दरमियान ताल्लुक का जरिया थी और खुदा के सामने लोगों की नुमाइंदगी करती थी, तो बेशक इसकी अक्कासी अवाम की हालत से हुई। चुनाचा उनमें से हर कोई पाक चीज़ों के बारे में लापरवाही और ला ताल्लुकी की सूरत हाल में था, और उस वक्त खुदा ने सैमुएल को मुकर्रर किया जिसका ताल्लुक एक खुदा परस्त घराने से था, और गालिबन इम्कान ये है कि सैमुएल ही सैमुएल की किताब का मुंसिफ है। और मैं इस बात को दोबारा बयान करना चाहूँगा कि वो एक खुदा परस्त घराने से था, और गालिबन इम्कान ये है कि सैमुएल ही सैमुएल की किताब के पहले बाब से 25 बाब का मुंसिफ है। जिन दो लोगों ने सैमुएल की किताब को मुकम्मल किया वो नातन नबी और जाद गैब बिन थे, और इनके बारे में हम पहले तवारीख के 29वें बाब की 29वीं आयत पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुएल गैब बिन की तवारीख में और नातन नबी की तवारीख में और जाद गैब बिन की तवारीख में। लिहाजा यहाँ से हमें पता चलता है कि
کس نے پہلے سیموئیل کی کتاب مکمل کی اور دوسرے سیموئیل کی کتاب لکھی؟ یہ سیموئیل کے بعد ناتن نبی اور جاد غیبین تھے جن کو خدا نے لوگوں کو تعلیم دینے، عبادت اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرنے اور ان کی شفاعت کے لیے استعمال کیا۔ سیموئیل کو ساؤل بادشاہ کو مسح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر اس نے داؤد بادشاہ کو مسح کیا جو خدا کے خیال کے مطابق اور سیموئیل کی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہم اثر تھا۔ بے شک اس کتاب میں داؤد کی کہانی ایک اہم ترین حصہ ہے، جس حصے کو اس کا چناؤ، اس کا مسح کیا جانا، جولیت پر اس کی فتح اور یوتین کے ساتھ اس کا تعلق۔ سیموئیل کی ان دو کتابوں میں ہم ساؤل بادشاہ کی ناکامی اور پھر داؤد کے گھرانے کی سلطنت کے قیام اور بیت سبا کے ساتھ داؤد کے بڑے گناہ اور ابی سلوم کی بغاوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ واقعہ درج ہیں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ بھائی معین۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلا اور دوسرا سیموئیل تاریخی کتابیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلا سیموئیل پہلے باب سے باب 25 تک کا مصنف سیموئیل ہے، لیکن میں ان دو کتابوں کے اہم موضوعات کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ پہلے اور دوسرے سیموئیل کی کتاب میں بہت سے موضوعات ہیں جن پر ہم رکیں گے، لیکن آغاز میں ہم جلدی سے 3 موضوعات سے شروع کریں گے کیونکہ ہم ان پر کچھ دیر بات کریں گے، جیسے کہ دعا کا موضوع اور سلطنت کا قیام اور لوگوں کے درمیان نبی کا کردار۔ دعا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس لیے پہلے سیموئیل کی کتاب کا آغاز ایک دعا سے ہوتا ہے اور دوسرے سیموئیل کی کتاب کا اختتام بھی ایک دعا سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا موضوع سلطنت کے قیام کے بارے میں گفتگو ہے۔ پہلے اور دوسرے سیموئیل کی کتابوں کو 1 اور 2 سلاطین میں شامل کیا گیا ہے اور انہیں 1، 2، 3 اور 4 سلاطین کہا جاتا تھا کیونکہ بادشاہ کے ظاہر ہونے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ہم جلدی سے ساؤل پر بات کریں گے جسے لوگوں نے منتخب کیا تھا، لیکن ہم داؤد کے بارے میں بھی بات کریں گے جسے خدا نے چنا تھا اور مسح کیا تھا اور وہ خدا کے دل کے موافق تھا۔ کلام میں بادشاہ اور سلطنت پر توجہ کیوں مرکوز ہے؟ کیونکہ یہ ایک عظیم شخص خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو داؤد کی نسل سے آئے گا، جو دنیا پر حکمرانی کرے گا اور پوری دنیا جس کے تابع ہوگی۔ اور جب ہم نئے عہد نامے پر پہنچیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی پہلی منادی میں یہ کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں ناظرین اسے کلیدی طور پر لے سکتے ہیں، وہ بہت سی مشکلات میں سے گزرے گا، لیکن اگر وہ مسیح کو اپنے سامنے رکھے گا تو یہ حل ہو جائیں گی۔ خاص طور پر بادشاہوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کی تشبیہات اور خوبصورت علامات کو دیکھیں گے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بادشاہی یا سلطنت مسیح کا تعارف اور اس کی طرف اشارہ تھا۔ مسیح بادشاہ آئے گا اور زمین پر حکمرانی کرے گا۔ بالکل، کیونکہ بہت اچھے بادشاہ تھے لیکن ان کی غلطیاں یہاں درج تھیں، لہٰذا ان کے ساتھ اچھی چیزیں یہ وابستہ ہیں کہ وہ مسیح کی علامت ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، گویا وہ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کو ایسا بادشاہ چاہیے جو راست بازی سے حکمرانی کرے، اور مسیح کے علاوہ وہ کون ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرتا اور لڑتا ہے اور خدا کے سامنے مکمل تابعداری سے عدالت کرتا اور خدا کی آنکھوں کے سامنے شریعت کے ذریعے عدالت کرتا۔ اسی لیے اسے حکم دیا گیا کہ شریعت کی ایک نقل اپنے ساتھ رکھے، لیکن اس کے برعکس بادشاہ کو بہت سارے گھوڑے رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا تاکہ وہ اپنے گھوڑوں پر بھروسہ نہ کرے بلکہ خدا پر اور اس کی قوت پر اور فتح پر بھروسہ رکھے۔ صحیح، آپ نے مجھے بتایا کہ 3 اہم موضوعات ہیں: دعا، پھر بادشاہ، سلطنت، پھر نبی کا کردار ہے۔ نبی کے کردار کے بارے میں ہمیں بادشاہ کے بتائیے۔ مساوی ہوتا تھا، یعنی بادشاہ کے ساتھ نبی بھی ہوتے تھے، اور نبی کا کام خدا کی آواز کو، خدا کے پیغام کو بادشاہ یا لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا۔ ہم اسے خدا اور لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ کہہ سکتے ہیں، اور بے شک وہ کاہن کے کردار سے مختلف تھا جس کا کام خدا کے سامنے لوگوں کی نمائندگی کرنا تھا۔ چنانچہ کاہن خدا کے سامنے لوگوں کی خدا کے نمائندگی کرتا سامنے تھا، لوگوں اور کی- نبی اور لوگوں نبی کے سامنے خدا کے خیال کو لوگوں پیش کے کرتا سامنے۔ تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ سوال کیجیے۔ جی
پہلے سیموئیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں الکانا کو افرائیمی کیوں کہا گیا کہ جبکہ پہلی تواریخ باب 6 میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لاوی کے قبیلہ سے تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ لاوی کے قبیلہ سے تھا یا افرائیم کے؟ کیا بائبل مقدس میں الکانا کے اصل و نسل کے حوالے سے غلطی پائی جاتی ہے؟ کیا وہ افرائیمی تھا یا لاوی کے قبیلے سے تھا؟ یقیناً وہ فطری نسب نامے کے لحاظ سے لاوی کے قبیلے سے تھا، اور یہ پہلے تواریخ کے 6 باب سے واضح ہے۔ لاوی کے 3 بیٹے تھے، جیرسوم، کہات اور مراوی، اور وہ کہات کی نسل سے تھا۔ وہ نہ صرف لاوی کے قبیلہ سے تھا بلکہ کورہ کی نسل سے بھی تھا۔ 6 باب کی 22ویں آیت میں کہات کے بیٹے امیداب کورہ ہیں، چنانچہ الکانا لاوی کے قبیلہ سے کورہ کی بیٹیوں میں سے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ لاوی کا قبیلہ قبیلوں میں سے تقسیم ہو گیا تھا۔ اس ملک میں ان کا الگ سے کوئی حصہ نہ تھا، کیونکہ خدا ان کا حصہ تھا، لہٰذا وہ تقسیم کیے گئے تھے، کیونکہ وہ وہی تھے جنہوں نے خدا کے لوگوں کو سکھایا تھا۔ خداوند کا مقصد انہیں پورے ملک میں پھیلانا تھا، اور ہر قبیلے نے لاویوں کے ایک گروہ کو پناہ دی۔ چنانچہ الکانا کی رہائش کے بارے میں یہ ہے کہ وہ افراہیم کے پہاڑی علاقے میں رہتا تھا، جو کہ افراہیم کے قبیلہ کا علاقہ تھا، لیکن فطری نسب نامے کے لحاظ سے وہ ایک لاوی تھا۔ بھائی محیب، مہربانی سے مجھے ناموں اور ان کے معنی کے بارے میں بتائیے۔ میں پہلی آیت سے 8ویں آیت تک پڑھوں گا۔ ہم لوگوں کے ناموں پر رکیں گے اگر ہم ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا، وہ افرائیمی تھا، اور یروحام بن الیہو بن توہو بن سوف کا بیٹا تھا۔ اس کے 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسری کا نام فننا، اور فننا کے اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا، وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا، پر ہنہ کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی۔ سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے ہنہ، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ بھائی محیب، میں چند ناموں پر رکنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر الکانا، راماتیم سوفیم۔ الکانا یروحام بن الیہو بن توہو بن سوف کا بیٹا۔ ہو سکتا ہے کہ چند نام ناظرین کے لیے غیر واضح ہوں۔ کیا بائبل مقدس میں ان کے معنی درج ہیں؟ یقیناً عبرانی زبان میں اہمیت اور روحانی معنی رکھتے ہیں، اور در حقیقت یہ ایک خاندان کی خدا ترسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عبرانی میں لفظ رماتیم لفظ رما کا دوگنا ہے، حروف ایم اور 2 دفعہ ہے، اور ایم جمع ہے۔ رماتیم کا مطلب ہے 2 اونچائیاں۔ یہ شخص اونچائیوں کے ماحول میں رہتا ہے۔ سفیوم کا مطلب ہے دیکھنے والے۔ دیکھنے والے سے مراد ہے کہ خدا ہمیشہ انسان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھتا ہے۔ الکانا کا مطلب ہے خدا نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے، حاصل کی گئی ملکیت، اور یروحام کا مطلب ہے وہ جسے رحم ملتا ہے۔ الیہو وہ میرا خدا ہے۔ توہو چھوٹا یا نہ ہونے کے برابر یا غریب۔ صحوف شہد کا چھتا۔ افراہیم دوہرا پھل۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنہ تھا، اور ہنہ کا مطلب ہے فضل یا خوبصورتی، اور اس کا مطلب جھکنا ہے، اور دوسری کا فنہ تھا، اور فنہ کا مطلب ہے چمک یا موتی۔ اس کا نام موضوع نہیں تھا، جو شاید کسی نہ کسی طریقے سے جسم کی ظاہری چمک یا خوبصورتی کا ظاہر ہونا جسم کا امتیاز تھا، لیکن خدا دل پر نظر کرتا ہے۔
اور اس میں کسی طرح کی چمک نہیں پائی جاتی تھی، یہ یہاں پر واضح ہے۔ صحیح۔ بھائی معین، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان واقعات کے بارے میں ایک عمومی خیال پیش کیجئے جو سیموئل کی پیدائش سے متعلقہ ہیں۔ عام واقعات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہ واقعات جو خدا کے لوگوں کی عمومی حالت سے جوڑے ہوئے تھے۔ در حقیقت یہ ہمارے سامنے تصویر کی وضاحت کے لیے ہے، ہمیں اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے جو اس تصویر کو واضح کرتا ہے۔ یہ قضات کی کتاب ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں قضات کی کتاب میں اپنے جسم اور قوت پر بھروسہ کیا گیا جو برائی اور خدا سے جدائی کی خصوصیت رکھتی ہے، اور یہ کتاب کے آخر میں سمسون کی زندگی سے واضح ہو سکتی ہے۔ قضات کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک نے جو وہ چاہتا تھا نہ صرف وہ کیا، بلکہ آخر میں یہ الفاظ ہیں، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ اور پہلے سیموئل میں ہم سیموئل کے حقیقی کردار کے ایک اہم موڑ پر پہنچتے ہیں، اور کیونکہ قضات کی کتاب سے سیموئل کی کتاب تک ایک بڑی تبدیلی آئے گی، لہٰذا صورتحال کو ایک اہم اور سمجھدار کردار کی ضرورت تھی جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا، ورنہ ملک میں لوگوں کے درمیان خانہ جنگی چھڑ جاتی۔ چنانچہ قاضیوں نے بادشاہ کی طرف تبدیلی لانے کے لیے سیموئل آیا، اور لوگ وہی کرتے تھے جو انہیں اچھا لگتا تھا، اور وہ انہیں خدا پر بھروسہ اور تابع کرنے والے لوگ بنانے آیا، اور اسی لیے خدا نے اس شخص کو مقرر کیا۔ دراصل یہ اس کی ماں ہنا کی دعا کا نتیجہ تھا، اور تاریخی لحاظ سے پہلے سیموئل کی کتاب تقریباً 110 سالوں پر محیط ہے، اور ان میں ہم سیموئل اور ساؤل بادشاہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ پہلے سیموئل کا اختتام اس کی موت پر ہوتا ہے، دوسرے سیموئل کی کتاب 40 سالوں پر محیط ہے، اور یہ سال داؤد بادشاہ کے دور حکومت کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں ہم ایک براہ راست مقصد دیکھتے ہیں، اور یہ نہ بھولیں کہ اس میں ایلیا کی کہانی درج ہے، اور پھر سیموئل اور سیموئل کے دنوں کی مٹھاس، اور پھر ساؤل جسے ہدف پر پہنچانا چاہتا تھا اور روکنا چاہتا تھا، وہ داؤد بادشاہ ہے۔ وہ اس پر توجہ دیتا اور بہت سے صفات بھرتا ہے، نہ صرف پہلے اور دوسرے سیموئل میں بلکہ پورے کلام میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، یہاں تک کہ داؤد کا نام پہلے اور پھر دوسرے سیموئل میں 500 سے زیادہ دفعہ دہرایا گیا۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہاں پر توجہ داؤد پر مرکوز ہے، اور اگر ہم انسانی طور پر کہیں تو وہ مسیح کا دادا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ جو انسان بن کر جسم میں آئے گا، انسانی حیثیت جسم کے مطابق۔ کلام خدا یسوع کے بارے میں کہتا ہے، میں داؤد کی اصل و نسل ہوں۔ وہ اپنی الوہیت کے مطابق داؤد کی نسل ہے، لیکن یہ اس کی نسل اور طبعی پیدائش کے مطابق ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ کیجیے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الکانہ کی 2 بیویاں تھیں، زیادہ شادیوں کے بارے میں خدا کا کیا رویہ ہے؟ جی بھائی معین، یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ دیکھیں بھائی، دراصل میں یہاں پر کہوں گا کہ اس کا جواب بائبل کی ابتدا سے ہی بہت واضح ہے۔ لکھا ہے کہ خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ خدا نے انہیں مرد اور عورت کیوں بنایا؟ تاکہ وہ دونوں خوش رہیں۔ لیکن زیادہ شادیوں میں دونوں ساتھیوں کی کوئی خوشی نہیں، اور جو شخص زیادہ بیویاں چاہتا ہے اس میں صرف ایک ساتھی کی خوشی ہے۔ جب بائبل مقدس اس کا ذکر کرتی ہے کہ اس کی 2 بیویاں تھیں تو بائبل اس کی منظوری نہیں دیتی، بلکہ خداوند اسے نمایاں کر رہا ہے، یہ واقعات بیان کرتا ہے اور انسان کی غلطیاں نمایاں کرتا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ اور درج کیا گیا کہ ابراہم نے سارہ کے علاوہ دوسری بیوی لی، لیکن بائبل نے اس کی نشاندہی کی کہ ابراہم نے سارہ کے علاوہ دوسری بیوی لی تھی، اور ہم کلام میں ایک عمومی خصوصیت دیکھتے ہیں، اور زیادہ شادیوں والا ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس میں جھگڑا، لڑائی اور بدکاری نہ ہو، اور جسے ہم موجودہ دور کی زبان میں گھروں کی بربادی کہتے ہیں۔ چنانچہ بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ابتدا سے ہی خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور ایک عورت، نہ کہ ایک مرد اور 2 بیویاں، مرد اور عورت، نہ 2 یا 4 یا اس سے زیادہ، کیونکہ اس میں خوشی نہیں بلکہ گھروں میں بدکاری اور بدعنوانی کا سبب بنتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور بچے کھو جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند نے ہوا کو بنایا تو اسے
आदम की एक पसली से बनाया। एक पसली उसने एक से ज्यादा हालांकि नहीं निकाली। एक से ज्यादा पसलियां थीं। अगर वो 2 या 3 या 4 बनाना चाहता तो फिर वो 2, 3 या वो ऐसा 4 कर या सकता 5 था, पसलियां 24 पसलियां थी, निकालता। वो उनमें से 5 भी निकाल सकता था। पर हो सकता है कि ये एक मर्द और एक औरत के दरमियान ज्यादा आला बंधन की तस्वीर है, मसीह और कलीसिया। जैसे जी, कि मसीह ने बिल्कुल। कलीसिया से मोहब्बत की और अपने आप को उसके लिए दे उसके दिया। लिए दे दिया। जी बिल्कुल। और ज़्यादा शादियों को सबसे पहले शोहर काइन की औलाद में से एक अलमालिक नामी शख्स ने मुतारिफ करवाया, और अलमालिक का मतलब खूनी और तबाह करने वाला है, और अलमालिक का मतलब खूनी है। चुनाचा वो पहला शख्स था जिसने खुदा के बनाए हुए असूलों को तोड़ा और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की वजह से उसने खुदा के खिलाफ बगावत की। भाई मुहिब, मैं आपके अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत दुआ पर जाऊंगा, हन्ना की दुआ, और फिर मैं इस पर आपका तबसरा चाहूंगा 9वीं आयत से। और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो निहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावन के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास न रहा। भाई मुहिब, बराए मेहरबानी हमें हन्ना के जज्बात और दिल के बारे में बताइए जब वो दुआ कर रही थी। दर हकीकत ये पहले दर्जे की दुआगो औरत का एक ज़बरदस्त नमूना है। इस किताब के शुरू में ये किरदार चमकता है, और ये बहुत सी बहनों के लिए एक मिसाल है जो दुआ के दौरान पाक मुकाम में खुदा के साथ जदोजहद कर रही थीं, और वो जानती थी कि आसमान के खुदा को दुआओं का जवाब देने के लिए कैसे हरकत में लाना है। हन्ना बच्चों से कुदरती महरूमी की वजह से परेशान थी। वो माँ बनना चाहती थी, वो खुदा परस्त थी, और पुराने अहदनामा में ये औलाद एक बरकत थी जिससे हन्ना महरूम थी, और कलाम में दर्ज है कि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। उसने दुआ की, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि अलकाना ने दुआ की। अगरचा वो एक अच्छा शख्स था, बुरा नहीं, लेकिन वो वही थी जो खुदावंद के सामने आने की आदी थी। वो एक दुआगो औरत थी। जब उसने एक दूसरी औरत से शादी की तो उसको उसकी खानदान की गलतियों की वजह से ज़्यादा मुसीबत और परेशानी उठानी पड़ी। घर में उसकी एक हरीफ थी, और इस हरीफ ने इसे सख्त उभारा। मसला घर के अंदर था, बाहर नहीं, लिहाजा उसे खुदावंद के सामने शिकायत करने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। रूह की कड़वाहट में वो दुआ मांग रूह रही की थी। कड़वाहट में। दर हकीकत शुरू में वो अपने और अपनी ज़रूरियात के बारे में सोच रही थी। जब वो खुदा के घर में गई तो एली काहिन को खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठे हुए देखा, और एली के बेटों को देखा, और उस बुराई को देखा जो वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर कर रहे थे। उसका दिल मजीद टूट गया और वो उदास हो गई। ऐ खुदा, सारे इज़राइल में कोई भी अच्छा खुदा परस्त नौजवान नहीं है जो तेरी खिदमत के लिए वक्फ हो।
میں نے سوچا کہ مجھے اس شخص کی ضرورت ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ تجھے اس شخص کی ضرورت ہے جو تیری خدمت کرے اور تیرے حضور کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، چلو ایک سودا کرتے ہیں، تو وہ مجھے دے اور میں اسے تجھے لوٹا دوں گی، اور میں اس کی پرورش کروں گی اور اسے عبادت خانہ اور دعا گھر اور مخصوص زندگی گزارنا سکھاؤں گی، اور میں اسے اپنے لیے چاہتی، اے خداوند میں اسے تیرے لیے چاہتی بالکل ہوں۔ یہی حنا کی دعا تھی۔ جی۔ اب میں جلدی سے ایلی کے رد عمل کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ ایلی نے سوچا کہ وہ نشے میں ہے، اور یہ سمجھداری کی مکمل عدم موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ روح کی کڑواہٹ اور وہ نشے کی حالت میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن یہ صورتحال ان دنوں کی حالت میں عکاسی بھی کرتی ہے۔ لوگ نشے کی حالت میں خیمہ اجتماع جاتے تھے اور بدترین برائیوں کے مرتکب ہوتے تھے، جبکہ خدا کے پاس اس طرح سے آنا چاہیے۔ پاکیزگی تیرے گھر کے لیے ہمیشہ موضوع ہے۔ خدا کے گھر کے بارے میں پہلی دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں، جب یعقوب نے پیدائش 28 میں کہا کہ یہ جگہ کس قدر عظیم ہے، اس کی تعظیم کرو، پاک پاک پاک، یہی موضوع ہے۔ جیسے کہ قدوس قدوس قدوس، یہی وہ موضوع ہے، صحیح۔ خدا کی آمد۔ لیکن ایلی نے سوچا کہ وہ نشے میں ہے اور اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا اگرچہ اور اس کاہن پر کو الزام ہمدرد لگایا۔ ہونا چاہیے، کمزور کے ساتھ ہمدرد ہونا لیکن اس نے چاہیے۔ ہمدردی نہیں کی۔ اس کے پاس نہ کوئی ہمدردی اور نہ سمجھداری تھی، صحیح۔ اور وہ اس سے پریشان نہیں ہوئی۔ وہ پریشان تھی، لیکن اس نے انتہائی نرمی سے بات کی، نہیں اے میرے مالک، تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ اور بھائی معین، خداوند نے اسے جواب دیا اور اسے سیموئل عطا کیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لفظ سیموئل سے کیا مراد ہے، اور یہ نام کیسے ہماری دعائیہ زندگی کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ سیمول میں ہم کم سے کم 2 معنی دیکھ سکتے ہیں، اور پہلا معنی ہے خداوند سے مانگا، مطلب خداوند سے مانگا ہوا، اور دوسرا معنی ہے خداوند نے سنا۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خداوند سے مانگا اور اس نے میری درخواست کو سنا، لہٰذا اس نے اسے سیمول عطا کیا جو دعا ہم نے سنی۔ مشکل حالات نے اسے خداوند سے دعا کرنے سے روکا نہیں۔ بعض دفعہ خاندان جھگڑتے ہوتے ہیں۔ کیا گھروں میں خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں؟ بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہاں مثال ہے کہ خاندانی جھگڑے اسے دعا کرنے اور مانگنے سے نہیں روک سکتے، اور خداوند نے اسے عطا کیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دنیا میں بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر یہ پرانے عہد نامے میں برکت تھی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے نہیں دیا۔ اور آج جب انہیں بچے ملتے ہیں تو وہ غلطیوں، برائیوں اور بدعنوانی کی وجہ سے ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، بلکہ عملی اس طور کا پر مطلب ہے بچوں کو جی۔ مارنا۔ لیکن سیموئل کا عمومی معنی ہے میں نے خداوند سے مانگا اور خداوند خداوند نے جواب دیا، اور یہ خداوند اور یہ ہماری سے حوصلہ مانگے۔ افزائی کرتا ہے خداوند جو ہم سنتا مانگتے ہے، ہیں۔ دعا کریں اور انتظار کریں۔ خداوند صحیح وقت اے پر دعا جواب کے سننے دیتا والے ہے۔ سب بشر تیرے پاس سب آئیں گے۔ بشر۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اب ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی دہرائی کریں گے اور خدا کی پاک مرضی سے اگلی قسط میں دوبارہ ملیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پہلے اور دوسرے سیموئل کے اہم موضوعات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم نے 3 اہم موضوعات دیکھے۔ سب سے پہلے دعا ہے، جیسا ہم نے حنا کی کہانی میں دیکھا، اور کتاب کا اختتام بھی دعا پر ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع سلطنت کا قیام ہے، چنانچہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ساؤل کو چنا اور اس کے بعد اس نے داؤد کو مقرر کیا، اور یہ یسوع مسیح کی ایک علامت تھا۔ اور آخری موضوع لوگوں کے درمیان نبی کا کردار ہے جو خدا کی آواز بادشاہ اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سیموئل کے نام کا مطلب کیا ہے؟ سیموئل نام کے 2 معنی ہیں، میں نے خداوند سے مانگا اور خداوند نے سنا، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو خداوند سنتا ہے، ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا شکریہ، خدا کے خادمین کا بھی شکریہ۔ آپ سے بھی اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ